नीलम का बरकत भाई दीपा तबस्सुम। दोपहर का वक्त था। सूरज का राज, धूप आज जमकर निकली थी। नमाज प्लाजा को इस धूप से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लातादाद एसी हर कमरे की जीनत थे। हराम की कमाई से वो इस गर्मी से तो बच गए थे, मगर दोज़ख की गर्मी से तपिश से इन्हें कौन बचा सकेगा, जिसने इंसानियत का कत्ल किया, जुल्म किए, लाखों की तादाद में घर बर्बाद किए, जिसने आहें सिसकियाँ कुछ ना सुनी, जिसने रहम नहीं किया तो क्या वो रहम करेगा, जिसके बंदों के साथ वो शर्मनाक खेल खेलता रहा है, जिन्हें ज़िंदा जलाता रहा है। मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है और वो खुद खुदा बना लोगों की ज़िंदगियों और मौत के फैसले करता फिरता है। हदीस मुबारक है, अल्लाह ताला उस पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम नहीं करता। बेशक टी शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र में वो आज पूरा दिन वर्जिशी औलाद के साथ नब्ज़ आज़माई करता रहा था। मजबूत बाजू और करस्ती बदन इसकी मेहनत का मुंह बोलता सबूत था। छोटा सा वाइट टॉवल हाथ में थामे से पसीना पहुँचता अपने कमरे में पहुँचा। इसके ख़ास जहाँ इसके ख़ास मुलाजिम ने इसका काम मुकम्मल कर दिया था, अब अपना लैपटॉप ऑन करके अमाज के सामने रख रहा था, जो कीमती नरम सोफ़े पर गिरने के अंदाज में बैठा था। अंदर आते मुलाजिम ने उसे जूस पेश किया, जो इसने लैपटॉप पर नज़रें जमाते ट्रे से उठाया और उसे बाहर जाने का इशारा किया। अब कमरे में सिर्फ दो नफूस थे, एक अमाज और दूसरा इसका ख़ास बंदा जो कब से इनके साथ था, मगर अमाज ने उसे मौका न दिया था। लैपटॉप पर वीडियो प्ले होने लगी। कुर्ता शलवार में मलबूस शख्स एक बावर्दी गार्ड से मुखातिब था। दोनों सुनसान सड़क पर खड़े थे। मैंने ईगल और उस लड़की की जाली तस्वीर बनवाई थी तुमसे, बस और किस चीज़ के पैसे चाहिए तुम्हें? तुम्हें याद नहीं मैंने अमाज से झूठ कहा कि ईगल और वो लड़की मुझे नज़र आए थे, और इस पर अमाज का जो कहर बरसा, उसने मुझे नौकरी से बेदखल कर दिया और तुम चंद रुपए देकर चलते बने। मैं अब कौन सी नौकरी करूं? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बहनें कंवारी बैठी हैं, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और तुम्हारी वजह से इतनी अच्छी नौकरी भी चली गई। मुझे नौकरी लगवा कर दो या पैसे दो, कुछ भी करो, नहीं तो मैं अभी जाकर तुम्हारी पोल खोल दूंगा। गार्ड बोलने पर आया तो धमकी भी दे डाली, जिस पर सामने खड़े नौजवान के होंठ हल्के से मुस्कुराए। डल मेहरून कुर्ता शलवार में उसकी सफ़ेद रंगत नुमाया थी। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? इससे बाजुओं के कप चढ़ाने शुरू किए। मुझे पैसा चाहिए बस। गार्ड नागवारी से बोला, ओह कितना आराम खाओगे? जितना खाने को मिलेगा। गार्ड पिटाई से बोला, ये लो एक गोली खाकर देखो। गार्ड को पता भी ना चला कब इसने पिस्टल लोड किया और निकाला। गार्ड के घबराए चेहरे को देखते इसके संजीदगी में मजीद इजाफा हुआ। ठा गोली सीधी इसके माथे पर लगी। सुर्ख रंग मादा इसके चेहरे पर तैरने लगा। आंखों से होता गालों पर, होठों पर, पूरा चेहरा और कमीज खून से भरने लगी, और वह चंद सेकंड्स बाद ज़मीन बोस हो गया। वीडियो ख़त्म हो चुकी थी। मिनहाज की नज़रें अब भी स्क्रीन का तवाफ कर रही थी। मुझे इस बंदे की लोकेशन फाइंड करके दो। स्क्रीन पर ही नज़रें जमाए इसने कहा, सर मैंने अपने बंदे के पीछे लगा दिए हैं, जैसे ही कोई इत्तला मिलेगी फ़ौरन हाजिर होगा। मिनहाज ने उसे हाथ के इशारे से जाने का कहा तो वो लैपटॉप उठाकर चलता था बना। भला कौन है जो ईगल और इस लड़की को मेरी नज़रों में मशकूक करना चाहता है? इसके दिमाग में सवाल उभरा। शाकिर दिमाग ने फ़ौरन कर्सर घुमाते जवाब तलाश करते ही सेकंड कर दिया। हेलो एसपी बिलाल, मुझे इस बंदे की शनाख्त करवानी है, जिसकी पिक्चर तुम्हें 5 मिनट बाद मेल कर दी जाएगी। जो हुक्म सर। एसपी बिलाल ने खुशामदी लहजे में कहा। मुझे उसके पासपोर्ट, NIC, रेजिडेंशियल एड्रेस, एजुकेशन, सबकी डिटेल्स चाहिए। इससे हुक्म जारी किया। सर अगर वो शख्स बैरून मुल्क मुकीम हुआ तो उसका NICOP मिलेगा, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी से डिटेल्स मिलते कुछ वक्त लगता है। मैं 2 दिन तक। तुम्हारे एसपी होने का क्या फ़ायदा? अपना ओहदा इस्तेमाल करो। इससे पहले कि मैं अपना रिवॉल्वर इस्तेमाल करना शुरू करूँ, वो धाड़ा। सॉरी सर, वो खिसिया कर बोला। सर मैं अपने असलहा ने अफ़गानिस्तान भेजा है। सामा ने चाय की पतीली चूल्हे से उतारते कहा, यहाँ पर
سلینا کی مدد سے وہ چولہے کا استعمال کر سکتے تھے۔ اسامہ کو ہیڈ کوارٹر سے ان کی مدد کے لیے ارجن بھیجا گیا۔ وہی اس مشن کی فائلنگ کر رہا تھا، اسے تقریباً سب پتہ تھا۔ تو ایف ٹی مشن پر تم کام کر رہے ہو؟ میجر راز نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے رکھے تھے، چار پلس پر کھڑے، کچن کے ایک پلر سے ٹیک لگائے وہ نیچے مٹی کے فرش پر پرسکون بیٹھا تھا۔ بس رپورٹنگ کر رہا ہوں۔ اسے چائے پیالیوں میں نکالی تھی۔ یارڈ نے اسے افغانستان کیوں بھیجا؟ اس کی نظریں تیزی سے کام میں مصروف بیچنا سامبر پر پڑی تھیں۔ جہاں تک ڈیلز جمع ہوئی ہیں، مجھے اس میں افغان طالبان کا کوئی چکر لگتا ہے۔ سی آئی اے ہی تلاش کرے گا۔ اسامہ نے ناشتے کو ٹرے جم اب کیا کرنا تھا، اس کا سراغ تو تیار کر کے اس کی جانب دیکھا، جس کی پرسوچ نظریں سامنے والے پلر پر جمی تھی۔ اینی پرابلم سر؟ آسن نے گرم سانسیں ٹھنڈی ہوا کے سپرد کی۔ یہاں کا موسم کافی اچھا تھا، دوپہر کے وقت بھی سکون تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کام کہاں سے شروع کیا جائے اور شاخیں کہاں کہاں سے نکل رہی ہیں۔ ابھی تو تقریباً ہر ڈپارٹمنٹ اس مشن میں شامل ہو گیا۔ منہاج کے آس پاس پہنچے تھے کہ اس کی اتنی شاخیں دیکھ لیں، جب اندر جھانکیں گے تو جانے کیا کیا راز افشاں ہوں گے۔ ابھی تو انڈر ورلڈ تک پہنچنا ہے، اور ان سیاستدانوں تک بھی جو اپنے ہی ملک کو نگل رہے ہیں۔ حرام خور ہیں سب کے سب، اللہ کے عذاب سے انہیں ڈر نہیں لگتا؟ کیسے حکمران ہیں یہ؟ کیا انہیں اپنے ملک سے رتی بھر بھی ہمدردی نہیں؟ وہ پھر سے اپنے وطن کی بگڑتی حالت پر افسردہ ہو چکا تھا۔ ڈونٹ وری سر، جس ملک کو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اللہ تعالیٰ کبھی اسے بکھرنے یا ڈوبنے نہیں دے گا۔ بھروسہ رکھیں اس پاک ذات پر جس نے پاکستان کا اصول ہمارے لیے ممکن کر دیا تھا، وہ اس کی حفاظت میں بھی ہماری مدد کرے گا۔ ایجنٹ اسامہ کے الفاظ میں اتنی تاثیر تھی کہ میجر راز کی مایوسی پل بھر میں چھٹ گئی۔ بلا شبہ اسامہ لفظوں کا کھلاڑی تھا۔ انشاءاللہ، میجر راز کے لب ہلے۔ سر، کام کمپلیٹ ہو گیا سارا؟ میجر راز پچھلے 5 گھنٹوں سے کمرے میں بند تھا۔ اس نے اسی متعلق پوچھا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ کوئی امید افزا خبر؟ ایجنٹ اسامہ نے اس کے نقوش کھوجے۔ میری سعودی اور امریکہ دونوں کی ٹیمز اپنے کام میں دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایک پزل حل ہوتا ہے تو دوسرا سوال آ کھڑا ہوتا ہے، ایک نقاب اترتا ہے تو دوسرا چڑھ جاتا ہے۔ خیر، تم نہیں سمجھو گے، لمبی کہانی ہے۔ فی الحال شکریہ۔ میجر راز نے ٹرے اٹھا لی۔ جو بھی ہو، وہ اسے اپنے مشن کے بارے میں کھل کر نہیں بتا سکتا تھا، احتیاط لازم تھی۔ اس نے لکڑی کے مقفل دروازے کو پیر کی ٹھوکر سے کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ وہ سرخ کرتی کے ساتھ سفید ٹراؤزر اور دوپٹہ لیے ہوئی تھی۔ کرتی اچھی خاصی کھلی تھی۔ نیلم نے اس کے بازو فولڈ کر رکھے تھے۔ اس کی اوپل سٹون جیسی رنگت پر سرخ رنگ غضب ڈھا رہا تھا۔ جلدی سے اسے ختم کر لیں، پھر ہم چلیں گے۔ اس نے ٹرے نیلم کے پاس چارپائی پر رکھی۔ ہمیں کچھ نہیں کھانا، چلیں۔ وہ اٹھ گئی۔ وہ ہر بات پر ضد کیوں کرتی تھی؟ پہلے کھا لیں پھر چلیں گے، وہ قطعی لہجے میں بولا۔ نیلم نے دانت پیسے۔ تھپڑ سے پیٹ بھر گیا ہے ہمارا؟ اس کے طنز پر میجر راز کی نظر اس کے گال پر پڑی، جہاں ابھی تک انگلیوں کے نشان چسپاں تھے۔ سوری فار دیٹ، وہ بے نیازی سے بولا۔ صرف لفظ تھے، شرمندگی کا کوئی احساس نہیں تھا۔ جلدی سے اسے ختم کریں، میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں۔ اسے مزید بولنے کا موقع دیے بغیر وہ باہر نکل گیا۔ تمہاری موت یہ خبر کان کے پردے پھاڑتی محسوس ہوئی تھی۔ میری زندگی میں چراغ بھی عجب قسم کے ہیں، جلتے ہیں تو روشنی مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے بھی جلاتے ہیں۔ تمہیں دیکھ کر لگا تھا جیسے اندھیری غار میں کوئی دیپ جلا ہے، مگر یہ روشنی اتنے کم لمحوں تک رہی اور میرے بچے ہوئے وجود کو بھی جلا گئی۔ مجھے خوشی ایک لمحے کی اور دکھ صدیوں کے کیوں ملتے ہیں؟ وہ لارج پکچر کو دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ کیا میں کبھی تمہیں مسکراتا دیکھ سکوں گا؟ وہ صوفے سے اٹھ کر دھیرے دھیرے چلتا آگے بڑھنے لگا، بیڈ کے پاس جا کر ٹھہر گیا۔ میں نہیں مانتا، میرا دل تمہاری موت کو تسلیم نہیں کرتا۔ مجھے کیوں لگتا ہے کہ ان ہواؤں میں اب بھی تمہاری سانسوں کی خوشبو موجود ہے۔ میرا دل اس خوشبو کو محسوس کرتا ہے۔ اس وحشی انسان کا مردہ دل ایک بار پھر جاگ اٹھا تھا، صرف اپنے لیے، اپنے درد کے لیے۔ انسانیت کہیں دور کھڑی
بڑی چیخ رہی تھی کہ میں تمہارا دل ان لوگوں کے درد کو محسوس کیوں نہیں کرتا جن کے گھروں کو اجاڑ دیا تم نے، جن کے چراغ گل کر کے تاریکیاں پیدا کر دیں۔ کیوں تمہیں ان ہواؤں میں ان کے درد کے آنسو کی نمی محسوس نہیں ہوتی؟ کیوں تمہیں اپنے کیے ظلم یاد نہیں؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا تم نے انسانیت کو زخم کر دیا ہے؟ کہ تم بہرے ہو، اندھے ہو؟ تمہیں ان مظلوموں کی آہیں ایسے کیا نہیں سنائی دیتی جو اپنے پیاروں کی دردناک موت پر آج بھی دہل اٹھتے ہیں؟ کیوں تم دل کا نام نہیں لیتے؟ تمہارے پاس گوشت کا ایک ٹکڑا ہے ہی نہیں، مت لیا کرو اس کا نام۔ انسانیت کو درد ہوتا ہے، دل بھی اپنی بے حرمتی پر خون کے آنسو ہوتا ہے۔ کاش تم جان سکتے کہ دل کہتا ہے مجھے اس شخص کے سینے سے نکال دو۔ تم کیا جانو تمہارا دل کتنی بار ایک ہی آرزو کرتا ہے کہ میں پھٹ جاؤں، میں فنا ہو جاؤں۔ دل دے درد ہر کوئی سناوے، دل نوں درد ہوئے تے کنوں سناوے۔ گھپ اندھیرے میں اس کی چلتی نبض میں کسی نے بڑی بے رحمی سے سوئی چبھائی تھی۔ اس کے منہ سے آہ کی آواز ضرور نکلتی مگر منہ پر بندھے کپڑے کے باعث وہ اف بھی نہ کر سکا۔ اس کو اپنے جسم میں آگ گردش کرتی محسوس ہوئی، ٹانگیں میں جان ہونے لگی۔ اسے لگا وہ مر جائے گا، ایک پل بھی مزید زندہ نہ رہے گا، مگر زندگی اس پر بڑی مہربان تھی۔ اسے آس عالم سے ابھی بہت کچھ وصول کرنا تھا، بہت کچھ۔ اس کے وجود کو موٹی رسیوں میں اس مضبوطی سے جکڑا گیا تھا کہ وہ ہل بھی نہیں پا رہا تھا۔ اپنی 17-18 سالہ زندگی میں وہ پہلی بار ایسی صورتحال سے نبرد آزما ہو رہا تھا۔ اس کے بابا نے اسے بہت سیکیورٹی میں رکھا تھا، وہ فوج کے اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ یہی نہیں، ان کا تعلق حساس اداروں سے بھی تھا۔ یہ سب انہوں نے کس محنت اور تگ و دو سے یہ حاصل کیا تھا، یہ وہی جانتے تھے۔ کرنل کا بیٹا ہونے کا اعزاز اس کے لیے جتنا فخریہ تھا اتنا ہی خطرناک بھی۔ کتنی بار ہی کرنل صاحب کے اکلوتے بیٹے کے خلاف سازشی جال بچھایا گیا تھا۔ ہر مشن، ہر کیس میں کرنل صاحب کو یہ مصیبت جھیلنی پڑتی تھی، مگر فوج کے اعلیٰ سیکیورٹی کے باعث وہ 17 سال تک دشمنوں سے بچا رہا تھا۔ البتہ 4 کلاس میں اسکول سے واپسی پر اس کی کار پر جان لیوا حملہ ہوا تھا۔ ڈرائیور موقع پہ ہی جاں بحق ہو گیا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بھی خراش نہ آنے دی۔ ہاں، خوف کے باعث وہ بے ہوش ضرور ہو گیا تھا، ابھی بھی وہ واقعہ اسے یاد آیا تھا۔ اس کے منہ پر بندھا کپڑا اتار دیا گیا تھا۔ آس عالم، تمہیں پچھلے ایک ہفتے کی مہلت دی تھی، سافٹ ویئر ابھی تک نہیں دیا تم نے؟ کسی کی سرد آواز اس کے کانوں میں پڑی، مردانہ آواز۔ تو کیا لیزا حسن نے اسے ٹریپ کیا تھا؟ مجھے نہیں پتا، آپ کون سے سافٹ ویئر کی بات کر رہے ہیں؟ وہ مشکل بول پا رہا تھا، اس کے اندر آگ جیسی جلن کا احساس انگڑائیاں لے رہا تھا۔ نہیں پتا، ایک اور نڈل اس کے ورزشی بازو میں جارحانہ انداز میں گھس آئی تھی۔ اس کی چیخیں بلند ہو گئیں۔ کبھی سرد ہوا نے نہیں چھوا تھا اسے، سچ کہہ رہا ہوں۔ بابا کا ایک ہی لیپ ٹاپ ہے جو وہ ہمیشہ سنبھال کر رکھتے ہیں، مجھے اجازت نہیں اسے چھونے کی، بلکہ کوئی بھی بابا کی اسٹڈی میں نہیں جا سکتا۔ وہ روبوٹ کی طرح بولا۔ آہا! بنا جزا کا زبردست قہقہہ اس کے کانوں نے سنا تھا۔ یہ تو اور بھی زبردست ہے، اب تمہارا کام ہے کہ تم اس لیپ ٹاپ کو اپنی بیسٹ فرینڈ کو دو گے نا؟ اس نے ایک ٹانگ کرسی پر رکھ کر اس کے بال اپنی مٹھی میں قید کر لیے۔ نہیں دوں گا، درد کی شدت برداشت کرتے آج چلا۔ واہ واہ، کیا محبت ہے! باپ کے نقش و قدم پر چل رہے ہو۔ اس نے آس عالم کے خوبصورت چہرے کو نفرت سے دیکھا۔ سرخ و سفید رنگت، دلکش نقوش، اس کا لائف سٹائل اس کے اندر آگ بھڑکا دیا۔ سب اس کی بہن پاکستان کے دہشت گردوں کے ہاتھوں ماری گئی تھی، بے رحم طریقے سے جلائی گئی تھی۔ تب آس عالم کا باپ اپنے عہدے کا فرض کیوں نہیں نبھا سکا؟ اس کا دل چاہا آس عالم پر پٹرول چھڑک کر آگ لگا دے۔ اس نے کرسی پر بندھے کم عمر لڑکے پر مکوں اور گھونسوں کی برسات کر دی۔ میرے بابا تمہیں نہیں چھوڑیں گے، وہ اس کی ضربوں پر چیخا۔ میں تجھے چھوڑوں گا تو تیرا باپ مجھے چھوڑے گا نا؟ وہ اب اس کے منہ میں زبردستی ہیروئن کا پیکٹ کھول کر ڈال رہا تھا۔ اسے یہ شدید تشدد برداشت کرتے تیسرا دن تھا۔ کاش تم مجھے نہ چھوڑتے، بس میرے بابا کو چھوڑ دیتے منہاج۔ آس عالم کے دل پر ماضی کی یاد نے گھونسا مارا تھا۔ جلدی سے شرٹ کے بٹن بند کیے تھے اس نے، ماضی کی یادوں کا صندوق بھی بند کر ڈالا۔ ہیلی کاپٹر لینڈ کرنے والا ہے۔ ہیلی کاپٹر لینڈ کرنے والا ہے، آپ لوگ جلدی نکلیں۔ اسٹیشن چیف کی طرف سے میٹنگ ٹائمنگ الرٹ
الاٹ کر دی گئی ہے۔ اسامہ کمرے میں داخل ہوتے بولا۔ میجراس نے ٹریولنگ بیگ سنبھالا۔ پتہ نہیں اب اس کا اگلا ٹھکانہ کیا تھا۔ نیلم اب تیار ہے تو نکلیں؟ اس نے کمرے میں جلے پیک کی بلی کی طرح چکر لگاتی نیلم سے پوچھا۔ اسے دیکھ کر وہ رک گئی۔ جانا ہم نے ہے، آپ کیوں اپنا بیگ تیار کیے بیٹھے ہیں؟ اس نے بیگ دیکھ کر دریافت کیا، اپنی انویسٹیگیشن بعد میں کر لیجیے گا، اس نے ٹوک دیا۔ نیلم نے چارپائی سے اجرک اٹھا کر شانوں پر ڈال لی اور اس کے ہم قدم ہو گئی۔ 20 منٹ کی مسافت طے کر لینے کے بعد وہ لوگ ایک کھلے سے میدان کے کنارے پہنچ گئے۔ ہیلی کاپٹر سیف لینڈنگ کے مراحل سے گزر رہا تھا۔ نیلم کو گھبراہٹ ہونے لگی، مٹی کے مرغولے اڑ رہے تھے۔ اس نے اجرک منہ پر لے لی، شور بھی بڑھ رہا تھا۔ میجراس پیچھے ہٹا۔ اس کے ہاتھ میں ایمرجنسی کمیونیکیشن سسٹم ڈیوائس تھی جس سے وہ دوسری جانب کسی سے رابطہ کرتا۔ چیختے ہوئے بول رہا تھا، یس سر، میجراس عالم اسپیکنگ۔ اٹ واز ڈن سر۔ Yeah, my working on 30 is done, sir. Agent Shape is coming back. نیلم ابرار سر، دوسری جانب سے جانے کیا کہا گیا تھا جب اس نے تیز آواز میں نیلم کا نام لیا؟ سوری سر، وی آر کمنگ۔ رابطہ منقطع کرتے وہ نروس کھڑی نیلم کے پاس آیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ دانت پیستے پوچھ رہی تھی۔ یہ وقت سوال جواب کا نہیں ہے، چلو۔ وہ آگے بڑھنے لگا۔ ہم آپ کے ساتھ کہیں نہیں جائیں گے، وہ چلائی۔ نیلم، میرے ساتھ اور ممبرز بھی ہیں، پلیز تھوڑا سا کوآپریٹ کریں، میری ڈیوٹی ہے یہ، میں آپ کے ساتھ سختی نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی مجھے اس کی اجازت ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا، تھپڑ مارنے کی اجازت ہے؟ اس نے آبرو اٹھاتے تیکھے لہجے میں کہا اور میجراس کا دل چاہا اپنا سر پھوڑ لے۔ آپ مجھے مجبور کر رہی ہیں۔ مجبور تو آپ نے ہمیں کر رکھا ہے۔ وہ تھوڑا آگے بڑھا اور پھر اسی ڈیوائس کا استعمال کرتے کسی سے رابطہ کیا۔ سر، شی ڈزنٹ وانٹ ٹو کم۔ وہ آنا نہیں چاہتی۔ اوکے۔ اس نے ڈیوائس نیلم کو تھمائی۔ نیلم، میجراس آپ کو بحفاظت ہم تک پہنچائیں گے، آپ ان پر بھروسہ رکھیں۔ مجھے آپ سے چند ضروری باتیں کرنی ہیں، امید ہے آپ یہ درخواست رد نہیں کریں گی۔ دھیما مگر روبدار انداز تھا۔ نیلم کو بر پر میں قائل کر گیا۔ اس نے ڈیوائس واپس میجراس کو تھما دیا جس نے اس دوران سیاہ گوگلز لگا لیے تھے۔ تیز ہوا سے اس کے سلکی بال اڑ اڑ کے پیشانی چوم رہے تھے۔ دونوں جیبوں میں ہاتھ کو ٹھوستے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا شاید۔ پھر ڈیوائس تھام کر آگے بڑھ گیا۔ اب نیلم ابرار اس کے پیچھے چل رہی تھی، اس کے قدموں کے نشان اپنے پیروں کے نشانات سے ماند کرتی۔ کمرے کی گلاس وال میں فنگر ٹچ انٹریکٹیو وائٹ بورڈ کے سامنے کھڑے پین شرٹ میں ملبوس گریسفل پرسنالٹی کا شخص سنجیدہ اور پرسوچ انداز لیے اسکرین کی جانب دیکھ رہا تھا جہاں ایک یونیورسٹی کے کوریڈور میں ٹک ٹک کی آواز پیدا کرتا ایک شخص پروفیسر دکھ رہا تھا۔ وائٹ گلاسز اور آسمانی رنگ کی شرٹ، بے فکر چہرہ۔ وائٹ بورڈ کے قریب ہاتھ لے جا کر ایک شخص نے اسے زوم کیا تو وہ پروفیسر کلوز نظر آنے لگا۔ اس شخص نے سنجیدہ کھڑے کرنل شیر عالم کی جانب دیکھا۔ سر، آئی تھنک وہ پروفیسر یہی ہے۔ زوئی شیر خان، دکھاؤ مجھے۔ کرنل صاحب نے ایک اور حکم دیا۔ ساتھ موجود شخص نے سینسر پین وائٹ بورڈ پر لگایا۔ اب منظر بدل چکا تھا۔ زوئی کلاس روم میں بیٹھی سیل فون پر ٹائپنگ کر رہی تھی۔ اس لڑکی کی کار میں جی پی ایس ٹریکر تھا۔ مجھے 2 گھنٹے بعد اس کی 1 ہفتے کی تمام لوکیشن چاہیے۔ کرنل شہیر خان حکم دیتے نکل گئے۔ تو جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا۔ میرے بیٹے کا استعمال کر کے تم نے اچھا نہیں کیا۔ شیر کی کھچار میں ہاتھ ڈالا ہے۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ کی گئی زیادتی برداشت نہیں کروں گا۔ بلیک سٹار کرنل شہیر عالم انڈر ورلڈ کی ایک جانی مانی شخصیت کا مشہور نام لے رہا تھا۔ یہ اسلام آباد میں موجود آئی ایس آئی کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ چیف اسٹیشن سے ملاقات کے بعد وہ نروس سی نیلم کو لے کر ایک کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے مضبوطی سے میجراس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ بالکل اسکول گرل لگ رہی تھی وہ، چہرے پر بلا کی معصومیت جیسے بھری دنیا میں کوئی شہزادی بھٹک گئی ہو۔ وہ ہیڈ کوارٹر کو دیکھ کر اسے اندازہ تو ہو گیا تھا کہ یہ کوئی معمولی جگہ نہیں تھی۔ میٹنگ روم کے علاوہ پر دستک دے کر
اس نے اجازت چاہی۔ نیلم آس پاس نظر گھما کر دیکھ رہی تھی۔ کم ان۔ وہ اندر داخل ہوئے۔ میجراس کے اندر داخل ہوتے ہی 5-6 آفیسر کھڑے ہو گئے۔ میجراس نے انہیں سلیوٹ کیا۔ ہیو اے سیٹ ٹائیگر، اسے سب بھی اسی سے نام سے بلاتے تھے۔ یہ نام کرنل شہیر عالم کی یاد تازہ رکھے ہوئے تھا، جنہوں نے اس ملک کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا تھا مگر غداری نہیں کی، بیٹے کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ ان سب کی نظریں نیلم ابرار کے چہرے پر جمی تھیں۔ آئی ایم شاکڈ، ایک آفیسر بولا۔ سر، کیا آپ کو نہیں لگتا زوہی شیر خان سامنے کھڑی ہے؟ ایک اور آفیسر نے کہا۔ سب سے سینئر آفیسر سربراہ کی کرسی پر بیٹھا ان سب کی باتیں سنتا اے سی کی ٹھنڈک میں پسینے میں شرابور وجود کو دیکھ رہا تھا جس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ نیلم بیٹھ جائیں، ٹائیگر نے گول میز کی ایک کرسی کھینچ کر اسے بیٹھنے کا کہا، مگر وہ چوں کی توں ہی کھڑی رہی۔ سر، کیا یہ صرف اتفاق ہے یا کوئی سازش، کوئی جال؟ ایک اور آفیسر بولا۔ سر، شی از ویری ینگ، لکنگ لائک اے اسکول گرل۔ وہ پسینے میں نہاتی جا رہی تھی۔ ٹائیگر اس کے پاس گیا۔ بی بریو نیلم، کنفیوز کیوں ہو رہے ہو؟ بی بریو نیلم، کنفیوز کیوں ہو رہی ہو؟ وہ سرگوشی نما آواز میں بولا۔ پلیز چلیں یہاں سے، وہ اس کا بازو تھامتے بولی۔ تمام آفیسرز کی نظریں نیلم کی اس بے تکلفی پر جم گئی۔ میجراس نے نیلم کا ہاتھ ہٹاتے اسے گھورا۔ مس نیلم پلیز۔ سربراہ نے سیٹ کی جانب اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے آ بیٹھی۔ ٹائیگر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے لگا تو وہ بے اختیار بولی، آپ یہاں بیٹھ جائیں۔ اس نے اپنے ساتھ والی کرسی کی جانب اشارہ کیا تو سب آفیسرز کے چہروں پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ دوڑ گئی، جبکہ نیلم رو دینے والی صورت بنا کر دانت پیستے میجراس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ میجراس سربراہ نے پکارا تو وہ سر ہلاتے نکل گیا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جب تک وہ اس کے پاس پہنچتی وہ باہر جا چکا تھا۔ کمرہ لاک ہو گیا تو نیلم کا چہرہ نیلا پڑ گیا۔ وہ میجراس کے بتائے گئے سے زیادہ ڈرپوک تھی۔ مس نیلم، ریلیکس ہو جائیں، آپ سے چند سوال کرنے ہیں بس۔ ان کے کہنے پر وہ کھڑی ہی رہی تھی۔ آپ جلدی سے پوچھ لیں، اس کا بس چلتا تو فوراً بھاگ جاتی۔ ہر سوال کا تیزی سے جواب دینا ہے ورنہ آپ پر کیس کیا جا سکتا ہے، 10 سال سزا اور 10 لاکھ جرمانہ۔ ان کی سخت آواز پر وہ اور گھبرا گئی۔ کہاں رہتی ہیں آپ؟ کراچی میں۔ کتنی ایجوکیشن ہے؟ ایک اور آفیسر نے بولا۔ انٹرمیڈیٹ، جلدی سے بولا۔ جواب آیا۔ فیملی ممبرز کتنے ہیں؟ دوسرا آفیسر بولا۔ 4۔ کون کون؟ ایک اور جناب نے سوال کیا۔ سائیکا، آپی، دادو، بابا اور میں۔ ٹائیگر کو کب سے جانتی ہے؟ جب وہ ہمارے یہاں پیئنگ گیسٹ کے طور پر رہنے آئے تھے تب سے۔ ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، بہت سارے ایسے سوالات کیے گئے۔ جب ان کی تسلی ہو گئی تو انٹرکام اٹھا لیا۔ میجراس اندر داخل ہوا۔ نیلم نے اس کی جانب نہیں دیکھا۔ تھینکس، یو مے گو ناؤ آفیسرز۔ سب ایک ایک اٹھ کر نیلم ابرار کو جانتی نظروں سے دیکھتے باہر نکل گئے۔ نیلم اور راز دونوں آخری کرسی پر براجمان ہو گئے۔ مس نیلم، آپ منہاج الطاف کو جانتی ہیں؟ اسے سر ہلا۔ کیا جانتی ہیں؟ وہ ایک برا انسان ہے، بم بلاسٹ کرواتا ہے۔ اب اس کے اعتماد بحال ہونے لگا۔ کیا آپ پاکستان کے لیے کچھ کر سکتی ہیں؟ انہوں نے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے پوچھا۔ نہیں، صاف جواب آیا تھا۔ ایسے کورے جواب پر میجراس نے پہلو بدلا، جبکہ آفیسر نے مٹھیاں بھیج لیں۔ کیوں؟ ہم کوئی دہشت گرد نہیں ہیں، نہ ہی آج تک کوئی جرم کیا ہے جو آپ لوگ مسلسل ہمیں ٹارچر کر رہے ہیں۔ ہماری مرضی، ہم کچھ کریں یا نہ کریں۔ آپ لوگ ہمیں گھر جانے کی اجازت دے دیں بس۔ اس کا ضبط یہیں تک تھا۔ جرم تو کر رہی ہیں آپ، آفیسر نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ پر وہ کریں، پروف کریں۔ وہ بھی دو بدو بولی۔ آفیسر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ کہاں وہ ابھی اتنی خوفزدہ تھی اور ابھی دیدہ دلیری۔ ظلم ہوتے دیکھ کر خاموش رہنے والا بھی ظالم کے ساتھ شریک ہے تو کیا یہ ظلم نہیں ہوا؟ نیلم ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھا۔ حماس کے خلاف مشن میں آپ کی مدد درکار ہے اور امید ہے کہ آپ ظلم کے خلاف اس کارروائی میں ہمارا ساتھ دیں گی، اور اگر نہیں دیں گی اور خاموش رہیں گی تو مجرم کہلائیں گی۔ وہ ایسے ہی تو اتنے بڑے عہدے پر فائز نہ تھے۔ یہ
پیپرز ہیں ان پر سائن کر دیں۔ اگر آپ اس مشن میں میجراس کی مدد کرنا چاہتی ہیں تو ٹائیگر آپ کو ٹرین کرے گا، آپ کے گھر والوں کو اس میں انوالو نہیں کیا جائے گا، آپ کو ہر قدم پر سپورٹ کیا جائے گا، مزید آپ کو میجراس ہی قائل کریں گے۔ وہ ایک فائل اس کے سامنے رکھ کر میجراس کی جانب دیکھتے باہر نکل گئے۔ اب کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی، صرف دو نفوس تھے وہاں۔ نیلم سوچ چکی تھی اسے کیا کرنا ہے۔ چلیں قائل کر کے دکھائیں ہمیں، اس نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتے کہا۔ قائل تو میں آپ کو تب کروں نا جب میں چاہوں کہ آپ یہ پیپر سائن کریں۔ ٹائیگر نے اطمینان سے کہتے چیئر گھما کر اس کی جانب کر لی۔ پیپرز تو میں سائن کروں گی، اس نے آبرو جھکا دیے۔ مجھے امید ہے تم میری بات نہیں ٹالو گی، اس نے تانا ڈالا۔ امیدوں کا کیا ہے، ٹوٹی رہتی ہیں۔ وہ آگے کو ہوتی میز پر پڑے کاغذات کی جانب دیکھتی کاٹدار لہجے میں بولی، میجر عالم کی بات سے انحراف کر رہی ہو، مجھے ٹائیگر کو انکار کر رہی ہو۔ اسے یقین نہیں آیا کہ سامنے بیٹھی کم عمر لڑکی سے ٹکر لے رہی تھی، اس کی حکم عدولی کر رہی تھی۔ ہاں کر رہے ہیں انکار، وہ اس کی جانب دیکھتے مکمل اعتماد سے بولی، پھر قلم اپنی ہتھیلیوں میں قید کرتے پیپرز پر جھک گئی۔ پتہ ہے تمہیں یہ کس چیز کے پیپرز ہیں؟ ٹائیگر نے کاغذات اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر سیٹ گھماتے اس کا رخ اپنی جانب کیا، دونوں ہینڈز پر ہاتھ ٹکا کر اپنی شعلہ لگتی اگلتی سیاہ آنکھیں اس کے چہرے سمندر پر گاڑ دی۔ جس جھٹکے سے اس نے سیٹ گھمائی تھی اور جتنا اس کا چہرہ غصے کی شدت سے تمتما رہا تھا، نیلم ابرار کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو خوف سے کپ کپا جاتی۔ موت کے یک لفظی جواب آیا تھا۔ میجراس کے تنے اعصاب اس کے نڈر انداز پر ڈھیلے پڑ گئے۔ ڈر نہیں لگتا موت سے؟ جانے وہ کیا پرکھنا چاہتا تھا؟ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ کے سوال کیا۔ موت تو آنی ہے میجر، آج نہیں تو کل صحیح، مرنا تو ہے ہی، آپ پر تو مر کر دیکھ لیا، اب آپ کے لیے مر کر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے بھی پلکیں نہ جھپکی۔ تاریخ گواہ ہے، بڑے بڑے دعوے کرنے والے ہی ہمیشہ آزمائش کے وقت ڈگمگاتے ہیں۔ وہ ترچھی مسکراہٹ سے اس کو آگ ہی لگا گیا۔ دیکھتے ہیں کون ڈگمگاتا ہے، آپ ہی رہے ہیں، آپ بھی یہی ہیں اور ہم بھی۔ وہ کہاں کم تھی تیکھے لہجے میں بولی، آج تک مجھ سے کسی لڑکے نے اس انداز میں بات نہیں کی۔ میجراس بہت برداشت والا بندہ تھا، مگر مقابل کا چہرہ ماضی سے جڑا تھا جہاں اس کا ضبط پل بھر میں جواب دے جاتا۔ اس کی گرفت سیٹ کے ہینڈلز پر اور مضبوط ہو گئی، آنکھیں انگارے برسا رہی تھیں۔ مجھ پر بھی آج تک کسی لڑکے نے ہاتھ نہیں اٹھایا، اس نے بھی بدلہ پورا کیا۔ تو تم اس تھپڑ کا بدلہ لے رہی ہو؟ اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ جو آپ سمجھے، اس نے کندھے اچکاتے مزے سے کہا۔ میں اس کے لیے سوری کر چکا ہوں نیلم۔ میجراس کا لہجہ دھیما تھا۔ وٹ ایور، وہ پیپر سائن کرنے لگی۔ ایک بار پھر سوچ لو، اس پر صاف صاف لکھا ہے کہ اگر اس مشن کے دوران ہم مارے گئے تو ادارہ اور آپ اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ اس نے بات کاٹتے سر اٹھا کر کہا، ٹھیک ہے، پھر تم نے آگ میں خود چھلانگ لگائی ہے، مجھ سے اب کوئی امید مت رکھنا۔ وہ خفا نظر آ رہا تھا۔ ہمیں آپ سے ویسے بھی کوئی امید نہیں ہے، وہ ہر پیپر پر سائن کرتے ہوئے جواب دے رہی تھی۔ تم نے میری بات نہ مان کر اچھا نہیں کیا۔ اس کے خوبصورت ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا، وہ دستخط کرنے میں تیزی کر رہے تھے۔ ہم نے کہا تھا ہمیں گھر چھوڑ دیں، آپ نہیں مانے، لے آئے ہمیں۔ در حقیقت آپ بھی یہی چاہتے تھے، تو اب یہ لڑائی کیوں؟ آپ جس مقصد کے لیے لائے تھے وہ پورا ہو گیا ہے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ وہ سائن کر چکی تھی، آس کی جانب دیکھتے بولے، تو تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ وہ گرایا، ہمیں اپنے غصے سے خوفزدہ کرنے کی کوشش مت کریں، تم انتہائی بدتمیز لڑکی ہو۔ وہ خواہ ہی بھڑک رہا تھا، آپ پہلے بھی بتا چکے ہیں۔ اس کے اطمینان میں ذرا فرق نہ آیا۔ گو ٹو ہیل، اس نے میز پر مکہ رسید کیا۔ غصے کی وجہ جاننے کی گستاخی کر سکتا ہوں میجر عالم؟ روبدار مردانہ آواز میں دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ وہ جو بھی تھا، وہ ان کے سامنے لحاظ و مروت کا پابند تھا۔ عزت و احترام سب سے پہلے۔ ایگریمنٹ سائن ہو چکا ہے سر۔ جب اس سے کوئی بات نہ بن پائی تو بولا، تو اس میں غصہ ہونے والی کیا بات ہے؟ آس جانتا تھا اب اسی کلاس ہونی ہے، مگر دل میں دعا کر رہا تھا کہ نیلم کے سامنے وہ خاموش ہی رہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس لڑکی کو اس کے ماضی کی ہلکی سی جھلک بھی دکھائی جائے۔ جواباً وہ خاموش رہا۔ نیلم اپنی نشست چھوڑ کر ان تک گئی اور فائل تھما دی، جسے چیک کر کے اپنی تسلی کرتے ہوئے مطمئن ہو گئے۔ مس نیلم، آپ کی
एज अंदाज़न भी 70-18 होगी। वो मेज़ पर कोनिया टिकाए बोल रहे थे। 18 सर। वो इनकी बात टोक गई। जब कोई आपका सीनियर या ऊंचे ओहदे का ऑफिसर मुखातिब हो तो बात नहीं काटते। ये इदारे के आदाब में शामिल है। मुझे रास्ते सिखा देंगे आपको। इनकी बात पर नीलम ने उंगलियां मरोड़ना शुरू कर दी। तो मिस नीलम, अकॉर्डिंग टू ओवर रिक्वायरमेंट आपकी क्वालिफिकेशन 8 लिस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए थी, बट एनीवेज आपको स्पेशल ट्रीट किया जाएगा। 6 मंथ्स की ट्रेनिंग 2 मंथ्स में दी जाएगी। आपको मेजरास के हुक्म की तामील करनी है। 40 दिन तक आपकी ट्रेनिंग मेजरास के अंदर होगी, जिसमें शूटिंग, जंपिंग, फाइटिंग, सेल्फ सिक्योरिटी, राइटिंग, जूडो, कराटे की चंद टिक्स। इसके बाद आपको हैकिंग डिपार्टमेंट में पैराग्लाइडिंग 2 वीक्स रहना होगा, और फिर आपको मिस बुशरा एक वीक अटेंड करेंगी। इसके बाद आपको ISIP का टेस्ट क्लियर करना होगा। फिज़िकल टेस्ट, आउटडोर टेस्ट, इंटरव्यूज़, टेस्टिंग प्रोग्राम, इन सब की डिटेल्स में ज़रा सा आपको बता देंगे। आपको रिजेक्ट तो नहीं किया जा सकता, मगर आपकी ट्रेनिंग आर्म ऑफिसर स्पेशली गर्ल से बहुत ज़्यादा हार्ड होगी। सो बी ब्रेव, ओके। इन्होंने बहुत तफसील से उसे बताया था। आज इनके रवैये पर काफ़ी हद तक हैरान था। नीलम के साथ इनका रवैया बहुत नरम हो था। नीलम ने ज़ोर से सर हिलाने के सिवा कुछ नहीं कहा था। एक बात मैं यहाँ क्लियर करता चलूँ, अगर आपको ये लग रहा है कि आपका यूज़ हो रहा है तो इट्स टोटली रॉन्ग। एंड थर्ड क्लास थंकिंग इदारे के काम की नौयत ऐसी है कि गर्ल्स की रेशो बहुत कम है, और पोस्टिंग भी छोटे स्टेशंस पर नहीं होती। एजुकेशन और HP ज़्यादा होनी चाहिए। टोटली मैच्योर गर्ल्स, आप समझ रही हैं ना? जी, दरहकीकत उसे ये तमीज़ समझ नहीं आई थी। देखें, आप कुछ सोचते हुए बोले। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कहने के लिए तमहीद बांध रहे थे। आप बहुत यंग हो, और मेजर मिनहाज इज़ाक के लिए आपको यूँ क्यों चूज़ किया है, ये तो आप जानती हैं ना। बेफिक्र रहें, हमें अपनी हिफाजत करना खूब आता है। जब हम कमज़ोर थे तब भी मिनहाज की कहत में उसके हाथ दराज नहीं होने दिए थे। अब तुम्हें जरास ट्रेन करेंगे। हम हदूद का दायरा हमेशा खींचे रखेंगे। जो बात को कब से उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, कितनी आसानी से और पर्दे में वो इन्हें जवाब दे चुकी थी। एक बात जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अपने दिल में एक बात में बिठा ले कि मिनहाज हमारे मुल्क का दुश्मन है, बल्कि वो पल है जो पाकिस्तान के दुश्मन को हमारी ज़मीन पर उतरने के लिए अपने आप को पेश कर देता है। हर दहशतगर्द, हर मुजरिम, कातिल के पीछे बहुत दर्दनाक कहानियाँ छुपी होती हैं। इन पर से पर्दा उठ भी जाए तो हमदर्दी को दिल में जगह मत दीजिएगा। इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा। आपकी तरफ से अगर हमारे मिशन को या इदारे को कोई भी खतरा हुआ, या आपकी कारकर्दगी पर हल्का सा भी शक गुजरा, तो मेजरास को फुल अथॉरिटी हासिल है कि वो आपको मौके पर ही शूट कर दें। और मुझे मुकम्मल भरोसा है कि टाइगर ऐसा करने में एक लम्हा नहीं लगाएगा। आई एम राइट मेजरास? इन्होंने आस को मुखातिब किया, जो कोनी सीट के हैंडल पर टिकाए और हथेली पर चेहरा रखे इनकी गुफ्तगू सुन रहा था। यस सर। 100% राइट। इसके जवाब में ना कोई लड़खड़ाहट थी, ना ही कोई कशमकश की झलक। साफ खरा जवाब, बल्कि एक अज़म था। नीलम को अपनी रीढ़ की हड्डी पर ठंडक महसूस हुई। वो इसके जवाब पर झुर्री लेकर रह गई। सो बेस्ट ऑफ लक। वो अपने शिस्त छोड़ कर खड़े हुए तो वो दोनों भी उठ गए। मेजरास नीलम बाहर जा चुकी थी। इसको जाते देखकर वो पुकारे, यस सर। वो डोर लॉक करता वापस आया। ज़ुई शेर खान को भूल जाओ, मेजरास वो माजी का हिस्सा था। ये हाल है एक चेहरा जिसने 10 साल पहले ब्लैक स्टार के लिए काम करते कर्नल शहीर आलम तक पहुंचने को तुम्हारा इस्तेमाल किया था। आज वही चेहरा ब्लैक स्टार का नाम निशान मिटाने में हमारी मदद करेगा। मेजर आस की जानिब इनकी एक पुश्त थी। आस, मैं तुम्हारे दर्द का अंदाज़ा लगा सकता हूँ, और मुझे तुम्हारी बर्दाश्त का भी बखूबी अंदाज़ा है। इस बार मैं तुम अब
میں بھی اس بار بھی تم اپنی برداشت کے وسیع دائرے کی پیمائش کم نہیں کرو گے۔ سر کیا نیلم کو ٹریننگ کوئی اور یہ کرنل شہیر عالم کی ہی رتبہ تھا جس کی بنا پر وہ ادارے کے سربراہ سے ایسے کھلم کھلا ہر بات کر جاتا تھا؟ نہیں نیلم کی تمہارے ساتھ اٹیچمنٹ کسی کی بھی نظر سے پوشیدہ نہیں رہی۔ بہرحال تم اسے بہتر طریقے سے ڈیل کر سکتے ہو اور مجھے لگتا ہے وہ تمہارے ساتھ کمفرٹیبل رہے گی۔ اسے محسوس نہ ہو کہ اس پر برڈن ڈالا جا رہا ہے اور نہ ہی اس کو بیزاریت محسوس ہو۔ اس کی برین واشنگ کرنی ہے اپنی مدر لینڈ کے لیے، اس کے دل میں احساس جگانا ہے، وہی جذبہ اس کے اندر پیدا کرنا ہے جو ہم نے تم لوگوں میں پیدا کیا ہے۔ اسے اتنا مضبوط کر دو کہ خون کو بھی پانی سمجھے اور آگ کو بھی برف۔ 60 دن بعد مجھے نیلم ابرار نہیں ایجنٹ نیلم ابرار ملنے چاہیے، اور تم جانتے ہو کہ ان دو ناموں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یس سر۔ تم اس سے جوہی شیخ خان سے کمپیئر نہیں کرو گے۔ وہ مڑ کر اس کی جانب دیکھتے بولے، جو سیدھا کھڑا تھا۔ ان کے کہنے سے کیا ہوتا؟ وہ تو اسے کبھی جوہی سمجھتا تھا تو کبھی منہاج کی محبت، کبھی بے باکی، کبھی ضدی اور بدتمیز۔ بیسٹ آف لک اگین۔ انہوں نے ہاتھ سے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ تھینک یو سر، اس نے ہاتھ تھامتے کہا۔ اسلام آباد کی صاف شفاف سڑکوں پر اس کی جیپ اڑان بھر رہی تھی۔ جیپ پر سرکاری ٹیگ بھی لگا تھا۔ ستمبر کا مہینہ تھا اور موسم کافی خوشگوار تھا۔ سیاہ گوگلز لگائے اس کی نظریں ہری بھری گھاس کو بھی سیاہی مائل کیے دے رہی تھی۔ پتہ نہیں اس کا دل کیوں نہیں چاہ رہا تھا قدرت کی خوبصورت کو دیکھنے کا۔ نیلم نے بھی نہ بولنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اپنی دانست میں وہ اس سے خفا تھی۔ موسم تو ویسے ہی خوشگوار تھا۔ شام کا وقت ہلکی ہلکی کنمن برسنے لگی تھی۔ کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں کہ بے اختیار ان کے کبھی نہ ختم ہونے کی دعا کرنے کا دل چاہتا ہے۔ ایسی ہی ایک خواہش سرخ و سفید لباس والی شہزادی نے کی تھی، اور اس نے اداسی سے سر سیٹ کی پشت سے لگا لیا، آنکھیں موند لی۔ پانی کے ننھے ننھے قطرے جو نہ ہونے کے برابر تھے اس کی گھنیری پلکوں پر نشست سنبھالنے کو بےتاب ہونے لگے۔ گڑیا کتنی بے وقوف ہو تم۔ پتھروں سے سر پھوڑو گی تو زخمی تو ہوگی، زخم لگے گا تو اداسی تو ہوگی۔ یہ پیکیج تو ازل سے چلتا آ رہا ہے، ہائے بائی ون گیٹ ون فری۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ ایسا لگا کہ سائیکل اسلام آباد کی اس طویل سڑک پر کھڑی سے مخاطب ہو، مگر یہ بات تو سائیکل نے کبھی ماضی میں پتھروں سے اس کی محبت اور جنون دیکھتے کہی تھی۔ ایک منٹ پلیز یہاں روکیں، اس نے جیپ سے باہر جھانکتے خوشی کے مارے اچھلتے کہا۔ پلیز روکیں نا، پلیز پلیز۔ ابھی وہ منہ پھلائے بیٹھی تھی اور اب اجراس نے جیپ سائڈ پر روکتے گوگلز اتارے۔ کیا ہوا؟ سنجیدگی سے پوچھا۔ کہ یہاں سے مارگلہ کی پہاڑیاں آتی ہیں؟ اس نے اچھل کر کھڑکی سے باہر دیکھتے دریافت کیا، جہاں روڈ کے دو حصے جا رہے تھے۔ آس پاس درختوں کا جھنڈ تھا۔ بلا شبہ زمین کا یہ حصہ بے انتہا خوبصورت تھا۔ اسلام آباد سطح مرتفع پر پوٹھوار میں مارگلہ پہاڑی کے دامن کوہ میں واقع ہے۔ اس کی بلندی 540 میٹر، اس کے ساتھ ہی راولپنڈی واقع ہے۔ انہیں جڑواں شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے شمال مشرق میں پہاڑی علاقے ہیں اور جنوب مشرق میں ٹیکسلا کہوٹا۔ ہاں، یہاں سے پہاڑی سلسلہ شروع ہوگا، مگر ہم سیدھے جا رہے ہیں۔ اس نے گوگلز لگاتے جیپ سٹارٹ کی۔ ٹائیگر، ہم نے مارگلہ کی پہاڑیاں دیکھنی ہیں، وادی کالام، راول لیک، قلعہ راوت۔ وہ دونوں ہتھیلیاں جوڑ کر انتہائی جوش سے کہہ رہی تھی۔ ہم ٹرپ پر نہیں آئے مس نیلم۔ اس کی سرد آواز میں نیلم کا سارا جوش و باولا جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ جیپ میں ایک بار پھر سنسناہٹ چھا گئی۔ جیپ اب پہاڑوں کے ساتھ بنی روڈ پر چل رہی تھی۔ گول دائرے میں بنا روڈ ختم ہوا اور سیدھی سڑک آئی، جس کے کناروں پر ریسٹورنٹ کی جانب رواں و نال بھی پہاڑی سلسلے کے شواہد موجود تھے۔ یہ جیپ اب تھی۔ کچھ دیر بعد جیپ چرر کی آواز سے رکی تو منہ موڑے بیٹھی نیلم نے اس کی جانب دیکھا۔ آئیں۔ مجراس نے اس کی جانب پر دروازہ کھولا۔ نیلم نے قدم نیچے رکھے تو ٹھٹک گئی۔ یہ لگژری ریسٹورنٹ تھا جس پر بڑے بڑے انگریزی حروف میں اس کا نام لکھا تھا۔ اس کے سامنے پارکنگ جیسی جگہ تھی، وہاں سے اگر دیکھا جائے تو پورا اسلام آباد نظر آتا تھا۔ نیلم بھاگ کر وہاں تک پہنچی تھی اور گرل پر ہاتھ رکھے سامنے دیکھنے لگی۔ جہاں تک اس کی نظر جا رہی تھی، پہاڑ، درخت، ان کے درمیان موجود
شاہراہ ہے، کیا منظر تھا! تیز ہوا، ریسٹورنٹ کا آرکیٹیکچر ایسا تھا جیسے اس کے سر پر چھتری رکھی ہو اور نیچے کا دھڑ موٹا تھا، جس کی بنا پر وہ ترچھی بس اوپر کے فلور کو شیڈ دے رہی تھی۔ نیچے والے فلورز کھلے آسمان تلے تھے، بلیک گرل سے انہیں کور کیا گیا تھا۔ 45 ڈگری کی سلوپ نما سیڑھیاں بھی نظر آتی تھیں۔ واؤ، یہ منظر کتنا خوبصورت ہے! اس نے اپنے برابر کھڑے پیجراس سے کہا، جو دونوں ہاتھ سینے پر باندھے سامنے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے گوگلز اتار دیے۔ لیٹس گو۔ وہ آگے بڑھ گیا۔ نیلم اب تک یہ حسین و دلکش منظر دیکھ رہی تھی۔ نیلم، وہ پیچھے مڑ کر بولا تو وہ بھاگتے ہوئے اس کے ہم قدم ہوئی۔ خوشی اس کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے سائیکا آپی کو دامنوں کی سیر کا کتنا شوق ہے؟ انہیں کریز ہے اسلام آباد گھومنے کا، مارگلہ جانے کا۔ اف، میں نے پتہ ہے انہیں کیا مشورہ دیا تھا؟ وہ اتنی خوش کیوں ہو رہی تھی؟ وہ سمجھ نہ سکا، مگر اس کی باتیں سننے لگا۔ ہم نے انہیں کہا آپ حارث بھائی کے ساتھ ہانی مون پر چلی جائے گا۔ ہاں۔ اس کے بعد وہ اپنا سفر نامہ چھوڑ کر ہمارے کان کھینچنے کو بھاگی۔ حارث بھائی نے کہا تھا وہ مجھے بھی ساتھ لے کر جائیں گے، مگر میں نے منع کر دیا۔ وہ بولے جا رہی تھی بغیر سوچے سمجھے۔ دونوں سیڑھیاں چڑھتے اوپر جا رہے تھے۔ آپ یہاں پہلی بار آئی ہیں؟ ویسے مجھے لگ نہیں رہا آپ پاکستان سے باہر کبھی گئی ہیں۔ ہاں، کہاں کہاں گھومے آپ؟ یہ آپ کا فیورٹ ریسٹورنٹ ہے۔ وہ اب ایک ٹیبل پر آ کر بیٹھ چکے تھے، مگر اس کی زبان کو بریک نہیں لگی۔ کیا آرڈر کروں؟ بیجراس نے اس سے پوچھا۔ جو آپ کو پسند ہو۔ کافی؟ نہیں، ہم کافی نہیں پیتے۔ آئس کریم؟ اس سے فرمائش کی۔ سپر سنڈے آئس کریم۔ اس نے ڈن کر دی۔ بیجراس نے آرڈر پلیس کیا اور سیل فون نکال کے بیٹھ گیا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کونی ٹیبل پر ٹکائے اس کی ہتھیلی تھوڑی کے نیچے رکھے ہوئے تھی۔ سیل فون یوز۔ اسکرین کی جانب دیکھتے بولا۔ وہ تو ہمیں بھی پتہ ہے۔ اچھا، آپ نے میرے ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا۔ اس نے شکایت کی۔ انٹرویو دینے کا موڈ نہیں تھا تو میرا۔ وہ سیل فون آف کر چکا تھا۔ آپ کو آئس کریم نہیں پسند؟ مجھے میٹھا نہیں پسند۔ نیلم کو سیویاں یاد آ گئیں۔ تبھی میں کہوں آپ اسمائل کیوں نہیں کرتے؟ شوگر یوز کریں گے تو ہیپی ہارمونز ری ایکٹیو ہو جائیں گے نا۔ وہ منہ بگاڑ کر بولی۔ آپ اب آئس کریم کھا کر پورے راستے مسکراتی رہیں گی، اوکے؟ ہم پاگل نہیں ہیں، وہ برا مان کر بولی۔